I've known about Islam Mm. since when I was 7 years old. 7 years Yeah, old. 7 years old because my grandfather was someone who is related with politics and military. Becoming Muslim is challenge because if they Oh, know that you are Muslim, then sometimes they just ignore, they hate you because you are Muslim, and then wow. you cannot find halal food, and then you cannot find place for salat. It's like because in Korea, becoming Muslim is you give up many things, especially my career, study. Oh, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अयाना जहे मून है और मैं कोरियन हूँ। मेरा कोरियन नाम जहे है और अयाना मेरा इस्लामी नाम है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। उसके साथ साथ मैंने शुरू टीनेज में मॉडलिंग भी की है और गाने भी गाए हैं। मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ। मेरा मुल्की यानी कोरियन सियासत के साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यही वजह है कि मैं पॉलिटिकल अफेयर्स में मास्टर डिग्री की तालीम भी हासिल कर रही हूँ। मैं एक मुल्हिद यानी नास्तिक फैमिली में पैदा हुई, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मेरे बाद मेरा छोटा भाई भी इस्लाम कबूल कर चुका है। मैं मलाइशिया के शहर गोम्बेक में यूनिवर्सिटी ऑफ मलाइशिया में पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और आजकल यहीं मलाइशिया में ही हूँ। मेरा बचपन सियोल यानी कोरिया में ही गुजरा है। मेरी फैमिली शुरू से ही सियासत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाली फैमिली थी। मतलब कि मेरे दादा, मेरे पिता सभी सियासत में काफ़ी मुलव्विस रहे हैं। यही वजह थी कि हम अपने घर में बचपन से ही सियासी गुफ्तगू सुनते और देखते आए हैं। यही वजह थी कि जब इराक़ की जंग शुरू हुई और अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया, तो हमारे घर में भी इसी मौजू पर बातचीत रहती थी और दिन रात इराक़ और अमेरिका की जंग के तस्करे और किस्से रहते थे। यहाँ से मैंने पहली मर्तबा लफ्ज़ इस्लाम और मुसलमान सुना। तो आप कह सकते हैं कि मेरा इस्लाम से तारुफ इराक़ की जंग की वजह से हुआ। मेरे दादा और वालिद जब भी आपस में बैठकर इस मौजू पर बातें करते तो उनकी बातों में इस्लाम का ज़िक्र बहुत ही बुरे अंदाज में होता। मतलब ये कि बहुत ही ज़ालिम मज़हब है, ये अपनी औरतों पर जबर करते हैं, उनके चेहरे और सर ढाँप कर रखते हैं। हालांकि अरब औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, लोगों को कत्ल करते हैं और इसी तरह की कई मनफी बातें थीं जो कि वो लोग करते थे। क्योंकि हमारे मुल्क कोरिया के अमेरिका से बहुत ही करीबी और अच्छे ताल्लुकात हैं, तो यही वजह है कि हमारे सियासतदान और आवाम भी अमरीकी मौक़िफ़ को सच समझते और अमेरिका की तरफ से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का असर लेते हैं। यहाँ से मेरा इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट हुआ और मैंने इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में सर्च करना शुरू किया। अगरचे मैं उस वक्त एक 8-9 साल की छोटी बच्ची थी, मगर मैं बचपन से ही बहुत शार्प और एक्टिव बच्ची थी। तो जब मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही एक दिन मेरे दादा बैठे कह रहे थे कि मुसलमान पोर्क नहीं खाते, ये अजीब मज़हब है जिसमें पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ हैं और ज़िंदगी खुलकर जीने की इजाज़त नहीं, बस लोगों को कत्ल करने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने कहा, दादा, मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है कि उनकी आबादी 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो अगर आप ये कहें कि उनमें से चंद 100 या चंद हज़ार ख़राब लोग हैं और दहशतगर्द हैं, फिर तो ये बात समझ में आती है, मगर ये तो मुमकिन नहीं कि 1 अरब लोग ही दहशतगर्द हैं। और मेरी बात को मेरी माँ ने और मेरे बाप ने भी सपोर्ट किया। बस फिर उसके बाद से इस्लाम के बारे में मज़ीद तफसील जानने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर एक छोटा सा मसला ये था कि मुझे उस वक्त इंग्लिश या दूसरी किसी ज़ुबान में इतनी महारत नहीं थी, जबकि इंटरनेट पर कोरियन ज़ुबान में बहुत ही कम मवाद दस्तयाब होता था। तो जो थोड़ी बहुत कोरियन डॉक्यूमेंट्रीज़ दस्तयाब होती थी, मैं बस वो ही देखती थी। फिर हमारी माँ की एक रूटीन और भी थी कि वो हमें बुक्स पढ़ने की तरगीब देती थीं
اور ہر سنڈے کو ہم کتابوں کی دکان میں جاتے اور میری امی کہتی کہ تمہیں جو کتابیں اچھی لگیں لے لو. تو میں وہاں بھی اسلامک کتابیں ہی خریدتی تھی کیونکہ میرے اوپر اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا. میری والدہ بھی اس پر اعتراض نہیں کرتی تھیں بلکہ کہتی تھیں کہ جو تمہیں پڑھنے میں انٹرسٹ ہے وہ لے لو. پھر میں ان لوگوں کو ای میلز لکھتی جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہوتی اور ان سے پوچھتی کہ میں فلاں ایلیمنٹری اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے آپ کی یہ کتاب پڑھی ہے، مجھے اس بارے میں یہ مزید تفصیل پوچھنی ہے، تو کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو ہوتا یہ کہ کبھی ای میلز کے جواب آ جاتے اور کبھی نہیں آتے تھے. بہرحال اسی طرح میرا اسلام اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے بارے میں جانکاری کا سفر چلتا رہا اور میں ہائی اسکول میں آ گئی. ہائی اسکول تک آتے آتے میری دلچسپی اسلام اور سیاست دونوں چیزوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. پھر یہاں سیول میں ایک ایونٹ منعقد ہوا جس میں مڈل ایسٹ میں ملازمت کے مواقع اور مڈل ایسٹ میں تعلیم کے لیے جانا یا وہاں اپنا کیریئر بنانے کے حوالے سے سیمینار تھا. یہ دراصل بڑی عمر کے اور ہائی کلاس لوگوں کا ایونٹ تھا اور میں صرف ایک اسکول کی چھوٹی بچی تھی، مگر مجھے بھی یہ سب جاننے کا شوق تھا، اس لیے میں نے بھی وہاں جانے کی اجازت مانگی تو مجھے بھی شرکت کی اجازت مل گئی. وہ مڈل ایسٹ کے ممالک اور کوریا کے تعلقات کے حوالے سے کافی بڑا ایونٹ تھا. اس میں کوریا کے فارن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے. تو ہوا یوں کہ مجھے وہاں ہائی اسکول یونیفارم میں دیکھ کر اچانک کسی نے سوال کیا کہ بیٹا آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ مجھے مڈل ایسٹ کے بارے میں جاننے کا شوق تھا، میں اس لیے آئی ہوں. پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ کے فادر آج یہاں اسٹیج پر تقریر کرنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ آئی ہوں گی. میں نے بتایا نہیں، میں اکیلی آئی ہوں اور صرف معلومات حاصل کرنے آئی ہوں کہ میرے ملک کے مڈل ایسٹ ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. وہ شخص میری باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور وہ مجھے سعودی سفارتکار کے پاس لے گیا. وہ بھی میری بات سن کر کافی خوش بھی ہوئے اور حیران بھی. پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے گئے اور مجھے کوریا کے منسٹر آف فارن افیئرز سے ملوایا. وہ میری ہمت، حوصلے اور اسپرٹ سے کافی متاثر ہوئے. ان منسٹر نے مجھے اپنے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا اور وہ ساری کانفرنس میں نے فارن منسٹر کے پیچھے اسٹیج پر بیٹھ کر سنی. پھر اس کے بعد میں اس قسم کے ایونٹس میں اکثر شرکت کرنے لگی. وہاں اکثر بڑی عمروں کے لوگ ہوتے، کئی سفارتکار، پروفیسر، سیاستدان، صحافی، اور میں ان سب کو دیکھ کر کہتی کہ میں بھی بڑی ہو کر سیاستدان یا سفارتکار ہی بنوں گی اور کل کو میرا انہی لوگوں سے مقابلہ ہونا ہے اور میں نے انہی لوگوں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنا ہے، تو میں ان سے آگے کیسے بڑھوں گی؟ اس لیے مجھے ان سے زیادہ نالج حاصل کرنی ہے کہ مڈل ایسٹ کا کلچر کیا ہے، ان کی اکانومی کیسی ہے، ان کے قوانین کیا ہے اور ان کا مذہب کیا ہے. مگر اس وقت جب میں یہ سب معلومات حاصل کر رہی تھی میرے دل میں کوئی خیال بھی نہیں تھا کہ میں بھی کبھی اسلام قبول کر لوں گی، کیونکہ میرے ماں باپ بہت بہت پکے ملحد یعنی ناسٹک تھے. ہاں البتہ مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک کی تفصیلات جاننے کے لیے ان کے مذہب کو جاننا ضروری تھا، تو اس لیے میں اسلام کو پڑھنا چاہتی تھی. مگر میں جیسے جیسے اسلام کو پڑھتی گئی مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، اسلام کو ماننے والے چند لوگ برے ہو سکتے ہیں، مگر بطور دھرم اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پھر اسی دوران یہاں کوریا میں ایک اسلامک کیمپ منعقد ہوا جو کہ 3 دن کے لیے تھا اور وہاں کئی اسلامک اسکالرز بھی آنے والے تھے. تو میرے لیے یہ اچھا موقع تھا کہ میں اس میں شامل ہو کر اسلام کی معلومات حاصل کروں. یہ 3 دن کی شرکت بالکل فری تھی اور وہاں رہنے کھانے کا بندوبست بھی فری تھا. ہاں میں تھوڑی بہت نروس ضرور تھی اور میرے ماتا پتا بھی پریشان تھے. ایک تو میں اکیلی ایسے انجان لوگوں میں شرکت کے لیے جا رہی تھی، پھر دوسری چیز یہ کہ اسلام کے بارے میں ویسے بھی میری فیملی کے اچھے تاثرات نہیں تھے.
مگر جب میں وہاں گئی تو وہاں بہت ہی اچھی مسلمان بہنوں سے میری ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک مسلم اسٹوڈنٹس کونسل کی پریزیڈنٹ تھیں اور انہوں نے مجھے بہت ہی گرم جوشی سے ویلکم کیا اور میرے مسلمان عورتوں کے بارے میں کافی شکوک دور ہوئے کہ وہ بہت ہی مظلوم ہیں، ان کو زبردستی پردہ کروایا جاتا ہے یا وہ ہر وقت کالے عبائے میں رہتی ہیں۔ میرا وہاں بہت ہی اچھا وقت گزرا اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ سیول کی جامع مسجد میں ہر ہفتے اسلام کی جانکاری کے لیے ایک لیکچر ہوتا ہے، جہاں غیر مسلم اور نئے نئے اسلام قبول کرنے والوں کو مذہب کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے۔ اس طرح میں نے مسجد میں لیکچر اٹینڈ کرنے شروع کر دیے۔ وہاں کے استاد محترم جناب امین صاحب بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں۔ میں انہیں انکل امین ہی کہہ کر پکارتی تھی، مگر ایسا نہیں کہ میں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس سارے عمل میں مجھے 1 سال لگ گیا، اور اس سے پہلے میں یہی کہتی تھی کہ میں کیسے مسلمان ہو سکتی ہوں، میں ہر وقت سارا دن اسکارف نہیں پہن سکتی۔ مگر میں جیسے جیسے معلومات حاصل کرتی گئی، میرا انٹرسٹ بڑھتا رہا اور آخرکار میں مسلمان ہو گئی۔ اگرچہ میری فیملی نے فوری کچھ خاص رد عمل نہیں دیا تھا، وہ دراصل سمجھے ہی نہیں تھے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ آج میں نے باقاعدہ مسجد میں کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، تو وہ یہی سمجھے کہ یہ پڑھنے کی کوئی چیز تھی، پڑھ لی تو خیر ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے کوریا کے سیاستدان ایک وقت میں 3 مذہب فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ چرچ جاتے ہیں تو عیسائی بن جاتے ہیں، جب بدھا کے ٹیمپل جاتے ہیں تو بدھسٹ بن جاتے ہیں۔ میرے والدین نے بھی یہی کہا کہ اگر اسے مستقبل میں جا کر سیاستدان بننا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جیسے چاہے زندگی اختیار کرے۔ مگر میرے والدین کو زیادہ بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب ان کو پتہ چلا کہ میں ملائیشیا جا رہی ہوں اور میں نے ملائیشیا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ وہ میرے ملائیشیا جانے کے فیصلے سے پریشان نہیں تھے، مگر ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، ملائیشیا جانے کا کیا مطلب و مقصد ہے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اسکارف لینا شروع نہیں کیا تھا۔ کوریا جیسے معاشرے میں رہتے ہوئے اسے اختیار کرنا آسان بھی نہیں تھا، مگر جب میں یہاں ملائیشیا آئی، یہاں مسلمانوں کے درمیان رہی، تو یہاں رہ کر مجھے ہمت ہوئی اور میں نے باقاعدہ حجاب لینا شروع کیا۔ پھر کئی ملائیشین ٹی وی چینلز نے میرے انٹرویو کیے اور میں نے دیکھا کہ اس حجاب کے ساتھ بھی مجھے بہت اچھا رسپانس ملا ہے اور لوگوں نے مجھے بہت ہمت دلائی، تو وہ جو ایک خوف سا تھا میرے اندر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور حال ہی میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا عنوان ہے میرا اسلام کی طرف سفر، مگر فی الحال اس کا انگلش ترجمہ دستیاب نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اسے انگلش ترجمے کے ساتھ بھی پبلش کرواؤں۔ اور اگر بات کریں کوریا میں بطور مسلمان زندگی کی، تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آپ کو کوریا میں مساجد بہت کم ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوریا میں حلال کھانا تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بطور مسلمان آپ کی جاب، آپ کا کیریئر، آپ کی تعلیم وغیرہ میں بھی بہت پرابلمز رہتی ہیں۔ وہاں اکثر لوگوں کو یہ سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ میں کورین بھی ہوں اور مسلمان بھی، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتا کہ کوئی کورین بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ مگر اب الحمدللہ کوریا میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے ہیں۔ ہاں، اگرچہ یہ تعداد یورپ یا امریکہ کی طرح تیزی سے نہیں بڑھ رہی، مگر پھر بھی الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔